बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़हनी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त नए नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की बहस पूरे ज़ोरों शोर से जारी है और कहा यह जा रहा है कि वफाक नए NFC के ज़रिए ज़्यादा माली वसाइल हासिल करना चाह रहा है क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास माली गुंजाइश ना होने का मसला संगीन तर हो चुका है। लेकिन लग ये रहा है कि ये कमीशन माली से ज़्यादा सियासी रुख इख्तियार कर जाएगा क्योंकि तमाम ही बड़ी जमातें सूबों में हुकूमत कर रही हैं और अपना हिस्से में रद्द-ओ-बदल करने पर आसानी से हरगिज़ राज़ी नहीं होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को जो नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उनके लिए वसाइल भी मिलने चाहिए और सूबों का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे वफाक और सूबों के दरमियान तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का मौक़िफ़ है कि फाटा के इंज़माम के बाद माली वसाइल में इजाफ़ा सूबे का आइनी हक़ है। उनके मुताबिक वफाक ने यह हक़ नहीं दिया जिससे सूबा माली मुश्किलात का शिकार हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या सूबों के हिस्से में रद्द-ओ-बदल ही वफाक के माली मसाइल को हल करने का वाहिद तरीक़ा है या टैक्स आमदन बढ़ाकर और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करके मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो इस वक्त तकरीबन 10% है जो आलमी और इलाकाई मयार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। सूबे के पास ज़रई इनकम टैक्स और सर्विसेज पर सेल्स टैक्स जैसे अहम ज़राए मौजूद हैं, लेकिन सूबों की इस हवाले से कारकर्दगी का अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से लगाया जा सकता है कि माली साल 2024-2025 में कुल टैक्स आमदन में सूबों का हिस्सा सिर्फ 1% रहा है। ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है जो इनकी कमज़ोर टैक्स वसूलियों को ज़ाहिर करता है। क्या इसकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह यह है कि जब उन्हें वफाक से आसानी से फ़ंड्स मिल जाते हैं तो वो टैक्स वसूली पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। इसके अलावा नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में आबादी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम को भी एक बड़ा मसला करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ये मौक़िफ़ है कि सूबे अपनी आबादी को कम करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे उनका हिस्सा कम हो जाएगा और नए अवार्ड में इस पहलू पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जबकि नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील हो गई है और इसके TORs भी सामने आ गए हैं तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो जवाब तलब है कि क्या सूबों का हिस्सा तब्दील किए बगैर आगे बढ़ा जा सकता है। वफाक और सूबे आवाम पर मज़ीद बोझ डाले बगैर कैसे टैक्स कलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं और सबसे अहम ये कि क्या वफाक और सूबों के दरमियान नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इस फाइनेंस कमीशन को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं, जबकि आबिद सलहरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी माहिर माशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करते हुए। डॉक्टर खाकान नजीब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, NFC अवार्ड के बाद वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी और दिफा के लिए पैसा बच जाता है। क्या आप समझते हैं कि ये फार्मूला पायदार है और इसके तहत वफाक इस निज़ाम के तहत वफाक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकता है? फवाद, आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है, मैं उसी इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। अगर आप NFC जो 2010 में हुआ उस डॉक्यूमेंट को जाकर तहकीक करें तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर चीज़ शुरू होनी चाहिए फैक्ट्स, डेटा और तहकीक से। तो उसकी आखिरी जो पैराग्राफ है, इट सेज़ द फॉलोइंग: 2014-15 तक वफाक और प्रोविंसेस मिलाकर पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो 15% हो जाएगा। जब हमने मालियाती साल ख़त्म किया, आपने सही नंबर 0.9% इज़ जो प्रोविंसेस ने कलेक्ट किया और जो कलेक्ट किया आपके सेंटर ने वो था 10.2%। सो जो ओवरऑल पाकिस्तान का टैक्स टू GDP बना वो 11.1% बना। सो पहले तो ये देख लें कि आजकल लोग कह रहे हैं कि जी ये लिख दिया जाए कि इतनी टैक्स कलेक्शन होगी, लिख दिया गया था NFC में। सो हम 11.1% पे खड़े हैं, जबकि 2015 में लिखा गया था कि 2000 मालियाती साल में हम चले जाएंगे तकरीबन 15% पे। सो रिसोर्स एनवेलप शॉर्ट था। अब नंबर 2 बात इस पे आ जाए कि हमने उसमें ये लिखा कि 57.5% 57.5% जो है वो जाएगा सूबों को। अब मैं आपको इस पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता सामने रखूँगा। मैंने इस पे एक ट्वीट भी किया है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि बहुत से लोगों ने उसको समझा। वो ये है कि अगर मैं 2026 का यानी जो अगला मालियाती साल है उसके एग्जैक्ट नंबर देख लूँ तो वो ये कहते हैं कि मुझे प्रोविंसेस फेडरल गवर्नमेंट को 1460 अरब रुपया प्रोविंशियल सरप्लस देंगी। इसका मतलब है कि जो उनका
57.5% शेयर है वो तो वैसे ही 52% रह जाता है, बिकॉज इतना हमने वापस ले लिया, ये NFC ओरिजिनल में नहीं लिखा था। नंबर 2 बात उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक पेट्रोलियम लेवी जो कि एक्चुअली GST था वो 18%, वो भी तकरीबन 1450-1460 अरब कलेक्ट होना है, जिसमें से 860 शायद प्रोविंसेस को जाता, वो भी वफाक के पास आ गया। सो अब इससे पता ये चलता है कि हमें तो बहुत तहकीक करने की ज़रूरत है कि आखिर हुआ क्या। सो ये तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं, इनको ठीक करना है। अब आगे बढ़िए, 18वीं तरमीम के मुताबिक 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 17 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पावर्टी, ज़कात, उशर, क्लाइमेट चेंज और बाकी बहुत सी चीज़ें जो कि डिवॉल्व हो चुके हैं कहाँ पे, प्रोविंसेस में। अब मैं आपको इस पे भी तहकीक ही सामने रखूंगा, क्योंकि हम अगर तहकीक से नहीं गुफ्तगू करेंगे तो गुफ्तगू का फ़ायदा कोई नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात। एक पाकिस्तान एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे एक रिपोर्ट है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की नहीं है, वर्ल्ड बैंक की है। उसमें इन 17 सब्जेक्ट्स पे जो तखमीना है, थोड़ी सी डेटेड है, 2 साल पुरानी है, 300 में और 300 डेवलपमेंट में रखा गया है। यानी कि 600 अरब वफाक उन चीज़ों पे खर्च कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, वो बचा लेने चाहिए। आगे चलिए, 750 अरब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे खर्च हो रहा है। पावर्टी किसका सब्जेक्ट है? पावर्टी प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। आपने 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व कर दिया था, उस पर 750 अरब अगले साल में खर्च करने जा रहे हैं। अब उसका भी आपको तय करना है कि उसका कैसे आप इसको आगे लेकर चलेंगे, वो भी नीचे जाना है। ये सब हल तरफ मामलात हैं। इससे जो आगे इन डेप्थ अगर एनालिसिस करें तो पता ये चलता है कि 82% हम पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं सूबों को देने में। दैट इज़ वाई उनका इंसेंटिव टू कंट्रोल पॉपुलेशन जो है वो तो कोई नहीं है। इसी तरह जब आप इतने कुछ नीचे दे रहे हैं और वो सिर्फ 0.9% कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि वो रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मद में 2010 में लिखा था अपनी इनकम बढ़ाएंगे। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अगेन आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं ये कह रहा हूं कि IMF के प्रोग्राम में जाने से हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन प्रोविंसेस में की है और अभी भी उसमें कई कबाहतें हैं कि हम उसकी कलेक्शन में कैसे जाएंगे। सही, GST ऑन सर्विसेज सूबों को गया, लेट मी जस्ट फिनिश। और उसमें रियल एस्टेट का बड़ा स्पेसिफिक जिक्र है। क्यों जिक्र है? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेशन, नॉट कैपिटल गेन्स, बट जो प्रॉपर्टियां मौजूद हैं, और इसको आप क्लाइमेट चेंज, फ्लड, इन सब से जोड़ सकते हैं, उस पे जो हमें करोड़ों के घरों पे हजारों का हम प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, और फिर बहुत से और टैक्सेशन उनके पास है। ये है एक फिजिकल फेडरलिज्म की करेक्शन। सो लेट मी से, ये पूरे पाकिस्तान के मालियाती स्ट्रक्चर को ठीक करने का मौका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब तक तहकीक शुदा पर्चे सीनियर लोग, पॉलिसी मेकर्स लिखेंगे नहीं, तब तक हम पुराना जो किया हुआ है उसकी तहकीक और जो नया करना है उसकी मॉडलिंग नहीं करेंगे, तो हम किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि फिस्कल फेडरलिज्म को हम तकवीयत भी दें और पूरे मुल्क में एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा, और फिर जो टैक्स की कमाई है और एक नॉन टैक्स की कमाई है उसको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बड़ी तफसील से ओवरऑल आपने बड़ी तफसील से जायजा लिया। आबिद सलारी साहब, जिस तरह खाकान नजीब साहब फरमा रहे हैं कि 2015 में हम ये डिसाइड कर चुके थे, 2010 में हम ये डिसाइड कर चुके थे कि अगला जो मालियाती कमीशन होगा उसमें हमें टैक्स कलेक्शन जो है वो 15% तक लेकर जानी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम टैक्स टू GDP रेशो को अगर देखें तो वो तो अभी 11% जिस तरह अभी खाकान नजीब साहब ने फरमाया वो है। लेकिन पाकिस्तान में सूबे अमूमन आप समझते हैं, हम ये देख भी रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा कम होती है, चूँकि उनके जहन में यही होता है कि जनाब के विफाक से तो पैसा हमें मिल ही जाएगा। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर टैक्स जमा करना सूबों की जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना सूबों की जिम्मेदारी है, इसी तरह सर्विसेज टैक्स करना सूबों की जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस दर आए हैं टैक्स टू GDP की, वो सूबों की तरफ से सिर्फ 1% कलेक्शन हुआ है। क्या आप नहीं समझते कि अब सूबों को अपने वसाइल खुद पैदा करना चाहिए ताकि ये मामला बेहतर तरीके से हल हो और कोई मसला बाकी ना रहे? आबिद सलारी साहब जी, आपने बजा फरमाया। तशखीस जो है वो तो दुरुस्त है, हमें थोड़ा सा उसके जो रिड्रेसिंग मैकेनिज्म है उनको देखना होगा। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए कि पंजाब का इस दफ़ा का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो वफाक से ज़्यादा है। वफाक का जो है PSDP वो 1 ट्रिलियन है, और जो इस वक्त आप पंजाब का देखेंगे 1.25 ट्रिलियन है, तो वो
ایک صوبہ جو ہے وفاق سے زیادہ بڑا ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ دے رہا ہے. اگر آپ اس میں تمام صوبوں کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کنٹریبیوشن اوور آل دیکھتے ہیں تو ابھی بھی وہ 1% سے کم ہے، جس کو کہ بڑھائے جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب یہ تو تشخیص ہوگی. کیا جو اس وقت ہمارا 11واں NFC کمیشن ہے یہ ان چیزوں کو ایڈریس کر پائے گا؟ اگر ہم اس کے ٹی او آرز دیکھیں تو پچھلے جو کمیشن تھے اس سے تھوڑا سا اس کے ٹی او آرز میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. 3 چیزیں جو ہے وہ نمایاں کرتی ہیں پچھلے ٹی او آرز کی نسبت. ایک انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس اور جو لونز ہیں ان پہ اس پہ بات کی گئی ہے. دوسرا جو ڈیزاسٹرز وغیرہ ہیں انڈائریکٹلی اس پہ بات کی گئی ہے کہ وہ تمام صوبوں کی اور وفاق کی مشترکہ ذمہ داری ہونی چاہیے. اور تیسرا جو ہمارے ایسے ترقیاتی منصوبے ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لیے ہیں، صوبے اور وفاق سب کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کی بات کی گئی ہے. دفاع کی بات کی گئی ہے. اور یہ سارا کچھ اب ٹی او آرز میں ان 3 کلوزز میں اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب ایسا کرنا کیا ممکن ہوگا؟ یہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 7واں NFC آیا تھا آج سے 15 سال پہلے تو اس وقت تو پنجاب اور سندھ نے اپنی سیکریفائس کی اور انہوں نے اپنا شیئر جو تھا وہ کم کر دیا. اب شاید اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ صوبوں کی ساری سیاست کو دیکھتے ہیں تو وہ NFC سے جو پیمنٹ آتی ہیں انہی کے گرد گھوم رہی ہے. ترقیاتی پروگرام ہے یا جو بھی ان کے اسپیشل گرانٹس ہیں اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ایک میجر آبجیکشن ہوگا. اسی طرح سے KP جو ہے KP جو ہے وہ بجا طور پہ جو ضم شدہ علاقہ جات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوگا. اس کے 2 اپروچز جو ہیں وہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک اپروچ تو جو ہے یہ ہے کہ اب چونکہ جو اتحاد ہے کولیشن گورنمنٹ اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی، کیا ہم جو کانسٹیٹیوشن کی جو ریلیونٹ کلازز ہیں کیا ان میں چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے جس کو کہ پیپلز پارٹی شاید اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرے گی. اگر نمبر پورے ہو بھی جائیں تو ظاہر ہے کہ ایک میجر اتحادی پارٹنر ہے وہ. دوسرا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس فارمولے کو تھوڑا سا انٹرپریٹیشن اس کی ڈیفرنٹ کرنی چاہیے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے عابد سلیح صاحب کہ کیا صوبوں کے حصے میں تبدیلی ہی واحد آپشن ہے یا پھر اور آپشنز بھی ہمارے پاس ہیں؟ جی بالکل اور آپشن ہے. دیکھیے اس وقت اگر ہم ایشو کہاں پہ، اس وقت اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ فارمولہ جو ہے وہ صوبوں کو انسینٹیوائز کرتا ہے کہ ان کی آبادی بڑھے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس آبادی میں کے جو کہ 82% ہے اس وقت کے فارمولے میں آبادی کا شیئر، آپ اس آبادی کی شیئر کو کم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس وقت آپ کا احسن اقبال صاحب نے کہا بھی ہے کہ آبادی کا جو پرسنٹیج ہے اس کو ایک فکس کر دیا جائے، انہوں نے تجویز دی ہے اپنی ہے. بالکل اس کو کم کیا جانا چاہیے. اس وقت جو دوسرا بڑا ہے شیئر وہ پاورٹی کا ہے کہ اگر کہیں پہ غربت زیادہ ہے تو اس کو جو ہے اس کا 10.5% کے قریب شیئر ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو غربت زیادہ ہونے کی بجائے ہمیں اس کو ڈائریکٹلی لنک کرنا چاہیے غربت میں کمی سے. جو صوبہ اپنی غربت میں کمی دکھاتا ہے اس کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے بنسبت اس پہ کہ جس میں غربت ہوگی اس کو 10% ایکسٹرا مل رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ صوبوں کو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے کہ وہ غربت کم نہ کرے. ہاں صوبے غربت کم کر کے دکھا دیں، زیادہ پیسے لے لیں. جو صوبائی ریونیو ہے جس پہ ابھی خاقان بھی بات کر رہے تھے اس کا ٹوٹل شیئر صرف 5% ہے. تو اگر اس کو اس طرح سے لنک کر دیا جائے کہ جو صوبہ زیادہ ریونیو اکٹھا کرے گا اس کو زیادہ رقم مل رہی ہوگی تو ظاہر ہے کہ صوبوں کو انسینٹیوائز آپ کر رہے ہوں گے کہ وہ زیادہ ریونیو اکٹھا کریں بجائے اس کے کہ ان کو سمپل 5% جو ہے وہ صوبائی ریونیو جو ہے اس کا فارمولہ ہو. تو اس فارمولے میں ایک تو چھیڑ چھاڑ کرنے کی، پازیٹیولی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کمیاں کوتاہیاں ڈسکس ہو رہی ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، آبادی پہ قابو پایا جائے، غربت میں کمی ہو، ریونیو میں اضافہ ہو. اور اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں جو ایک چیز لنک کرنی چاہیے وہ ہے ڈسٹرکٹ ایلوکیشن. ہم ہر دور میں یہ جو ہے بات کرتے رہے ہیں کہ جو بھی صوبوں کو شیئر ملتا ہے وہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، صوبائی دارالحکومت یا 1-2 بڑے شہروں میں خرچ ہوتا ہے. اور بس جب تک آپ کے پاس پروونشل فنانس کمیشن نہیں آتا اور وہ پروونشل فنانس کمیشن منتخب حکومتوں کے ذریعے اسپینڈ ہونا چاہیے نہ کہ وہ بیوروکریسی کے ذریعے اسپینڈ ہو، لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو. آپ کا جو تیسرا ٹیئر ہے
وہ کمپلیٹ ہو اور آپ کا ہر ضلع کے لیے انہی فارمولے کے مطابق وہاں پہ جب تک آپ نہیں لے کے جائیں گے تب تک نہ تو ایس ڈی جیز اچیو ہوں گے نہ آپ کی سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو لیکن عابد سلائی صاحب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ جو تمام بڑی پارٹیاں ہیں ان کی صوبوں میں حکومت ہے وہ کیوں اپنا شیئر کم کریں گی؟ خاقان نجیب صاحب لیکن ملک کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا تبدیلی ہونی چاہیے فائنانس کمیشن میں یا نہیں ہونی چاہیے؟ چونکہ 2010 کا فائنانس ہم این ایف سی ایوارڈ لے کر چل رہے ہیں، 15 سال پرانا وہ ہو گیا ہے، تو اب تو اس میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے ان 15 سالوں کے اندر، تو اس میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، یہ وقت کی اہم ضرورت نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں نا، لیٹ سٹارٹ کہ اگر آج ہم نے یہ ڈسکشن اوپن کرنی ہے تو پہلی تو بات ہے کہ 18ویں ترمیم میں وفاق کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جو ایکسپینڈیچر ہم کر رہے ہیں یہ 300 اور 300 کا، ان کو ہم کم کر رہے ہیں، اور یہ چونکہ ریسورسز آلریڈی موو ہو چکے ہیں، پہلے تو اس کو کمپلیٹ کریں جو کام ہو چکا ہے. نمبر 2، جو پاورٹی کا 750 ہے وہ بھی نیچے موو ہونا چاہیے. وفاق کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے کر لے، باقی چاروں پروونسز شیئر کریں. سو پہلے تو درستگی یہاں ہونی چاہیے. نمبر 2، درستگی یہاں آنی چاہیے کہ اگر 15% پہ پہنچنا تھا، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بات ہوئی تھی، اگر مجھے صحیح یاد ہے، اینڈ آئی مے بی رانگ آن دس، بٹ جو میموری سرو کرتی ہے وہ یہ تھا کہ 2.5% شاید جو ہے اس میں سے صوبوں کا 2015 میں آ رہا ہوگا ٹیکس ٹو جی ڈی پی. اگر وہ آج 0.9% ہے تو جیسے عابد صاحب فرما رہے ہیں، اب انسینٹیو سٹرکچر کیا بلڈ کرنا ہے کہ وی موو اوے فرام گیونگ فری منی ٹو گیونگ منی، امپرووڈ ایچ ڈی آئی، امپرووڈ پاورٹی اسٹیٹس، امپرووڈ ٹیکس کلیکشن. اور پھر ٹیکس کلیکشن میں بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ کہاں کہاں جا کے انہوں نے ٹیکس کرنا ہے. اور ایک بات اور جو کرنے کی ہے، ایگریکلچر انکم ٹیکس کیا آپ چھوڑنا چاہتے ہیں صوبوں کے پاس، یا لائک اینی ادر ٹیکس اٹ شوڈ کم ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ ایف بی آر کو بھلے برا کہیں اچھا کہیں، ایف بی آر ہی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو آج بھی 12,000 ارب روپے لاتا ہے، اگلے سال 14,000 ارب لائے گا. تو کیا ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے شوڈ ریمین؟ تو پھر بلاول بھٹو زرداری کی یہ تنقید کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وفاق کے پاس پیسہ ہے، ایف بی آر میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، ایف بی آر کی طرف وفاقی حکومت دیکھے، وہ ٹیکس کلیکشن صحیح طور پر نہیں کرتی، تو کیا بلاول بھٹو زرداری کا یہ گلہ جائز ہے وفاقی حکومت سے جو ایف بی آر کے اوپر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو آراء نہیں نہ ہو سکتی کہ 8-10% کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو رہا ہے، یا 10% کے قریب آپ پہنچے ہیں، 9 ساڑھے 9 10 سے نکل نہیں رہے تھے. بہت سے ٹیکس گیپس ہیں، مطلب سٹڈیز ایسی بھی بتاتی ہیں کہ 3,400 ارب کا سیلز ٹیکس کا گیپ ہے، یعنی کہ جو لگا ہوا ہے وہ کلیکٹ نہیں ہوتا. تو اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے کہ ہمیں جو مینوفیکچرنگ اور سیلریڈ اور نان سیلریڈ سے نکل کر کیپٹل گینز ٹیکس پاکستان کا، ریٹیلر ٹیکس پاکستان کا، یہ سب کرنے ہیں. سو اس میں بھی کوئی دو آراء نہیں ہے. تو اب ہم اگر لکھیں گے کہ یہ 11.1% اگلے 5 سال میں 15 ہوگا یا 16 ہوگا، جو بھی آپ طے کریں گے، تو اگر وہ نہیں ہوگا، اور وفاق کو کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے کہ اس نے بھی وہ کام کرنا ہے. یہ پورا ایک فیڈرل فسکل فریم ورک ہے. سو ایک بات ہم نے کی جو آلریڈی کام ہے، کیسے ایک انسینٹیو سٹرکچر کیسے ٹھیک کرنا ہے. ایک تیسری بات بھی کرنی پڑے گی، اور وہ فالوئنگ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 160 ہے جس کے تحت یہ بات ہو رہی ہے. اس آرٹیکل 160 میں جا کر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں شیئرنگ کی بیسس بننی چاہیے. انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم، مے بی دیٹس ون. یہ بھی ڈیبیٹ ہوا ہے، کیا اس کے بارے میں سوچیں. فلڈنگ، این ڈی ایم اے، یہ سارا جو رول ہے اس میں کیا شراکت داری ہوگی. اس طرح کی بہت سی چیزوں کی شراکت داری کی بھی بات کرنی پڑے گی. یہ بڑا اہم نکتہ ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. عابد سلائی صاحب، آپ بھی یہ فرمائیے گا، اس بات کو آگے بڑھائیے گا کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو گئے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو گئے، اور سوشل ڈیولپمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو حصہ ڈالنا چاہیے اب؟ دیکھیے، اس وقت اگر آپ 18ویں ترمیم کے بعد دیکھتے ہیں تو سارا کا سارا سوشل سیکٹر جو ہے وہ تو صوبوں کے پاس ہے. وفاق پہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں کہ تعلیم کا بجٹ کم ہے، تو وفاق تو آئی سی ٹی جو ہے یا اے جے کے اور جی بی تک اس کا تعلیم کا صرف ہے مینڈیٹ، باقی تو صوبوں کا ہے. یہی حال صحت کا ہے، یہی حال آپ کی سوشل پروٹیکشن کا بھی آئیڈیلی ہونا چاہیے. ایون پولیسنگ، اگر آپ تھوڑا سا 18ویں ترمیم کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا 18ویں ترمیم کے بعد پولیس سروس آف پاکستان کا کوئی وجود جو ہے وہ ہونا چاہیے.
کیا پی ایس پی واقعی ایگزسٹ کرتا ہے اس کے بعد؟ بالکل نہیں کرتا، چونکہ لا اینڈ آرڈر اور لا انفورسمنٹ وہ تو صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو جب آپ تمام چیزیں ڈیوالو کر دی گئی ہیں تو پھر صوبوں کو اپنے جو ریسورسز ہیں ایک تو ان میں اضافہ کرنا ہوگا، ان کو شیئرنگ کرنا ہوگی۔ اور یہ صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ کینیڈا کو دیکھ لیں، آپ آسٹریلیا کو دیکھ لیں، آپ جرمنی کو دیکھ لیں، ارجنٹائن کو دیکھ لیں، یہ 4-5 آپ کی بڑے ممالک ہیں یہاں پہ کہ وفاق اور صوبے جو ہیں ان میں جو ہے ریسورسز کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس تقسیم میں ہاریزانٹل اور ورٹیکل جو ریسورس ڈسٹریبیوشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہوتی ہے جو کہ آپ وفاق جو ہے وہ گرانٹس کی شکل میں یا اسسٹنس کی شکل میں دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جس میں کہ صوبے جو ہیں وہ پورا اپنا شیئر جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ لوکل گورنمنٹس فنکشنل نہیں ہے، اگر ہم حقیقی روح دیکھنا چاہ رہے ہیں NFC کی تو پھر ہمیں PFC لے کے آنا ہوں گے، اور وہ PFC جو ہے وہاں پہ بائنڈنگ ہو جائے کہ لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ ہوں۔ ابھی PMLN کو پھر اس میں پنجاب میں لوکل الیکشن جو ہیں وہ کروانا ہوں گے۔ اگر واقعتاً ریسورسز جو ہے وہ اس پہ شکایت ہو رہی ہے کہ صوبوں کو بہت زیادہ مل رہے ہیں تو وہ اسی صورت میں اس شکایت کا ازالہ ہوگا، جبکہ ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے شہری کو پتہ ہو کہ وہ اس کے لیے صوبے نے صوبائی حکومت نے کیا الوکیٹ کیا تھا، وہ کہاں پہ سپینڈ ہوا۔ اچھا عابد صالح صاحب چونکہ ایک ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان سیکٹرز کی بھی آپ نشاندہی کر دیں جہاں سے صوبے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، چونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ بریک سے پہلے آپ تھوڑا سا ان سیکٹرز کو بھی اگر فوکس کرتے ہوئے بتا دیں کہ جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اور صوبے وہاں سے ابھی ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس میں کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے، پولیٹیکل ول کا ایشو بھی ہے، سب کو معلوم ہے وہ 3-4 شعبے، وہ ایگریکلچر ہے، وہ آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے، وہ آپ کا جو اربن پراپرٹی ٹیکسیشن ہے۔ یہ 3 آپ کے بڑے چنکس اور بڑے شیئرز ہیں جس پہ کہ صوبے بڑے آسانی کے ساتھ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس وقت ملینز کے گھر پہ بیٹھے ہیں، کروڑوں کے گھر پہ بیٹھے ہیں اور پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ آپ پینٹ دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر ندیم الحق جو ہیں ان کی آپ بہت سی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ وہ پچھلے 15 سال سے مسلسل اس بات کو دہراتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اربن پراپرٹی کا جو ٹیکسیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنے پیئرز کے مقابلے میں بھی بہت کم ہے۔ پائی ڈی کی اور انہی کی ایک سٹڈی تھی کہ جتنا پراپرٹی ٹیکس اکیلا بامبے دیتا ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ کو، وہ پاکستان کے تمام صوبائی جو کنٹریبیوشن ہے اس سے زیادہ ہے۔ یہ بڑے چیدہ آپ نے سیکٹرز بتائے جہاں سے ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، صوبے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ذرا سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ان کی تجویز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا، یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کو موجودہ حصہ ملتا رہے نئے NFC ایوارڈ میں، لیکن آئندہ اضافی ٹیکس آمدن میں سے 80% وفاق کے پاس ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے سپرد کر دیا جائے یا صوبے اس کا خرچ برداشت کریں، جبکہ زرعی آمدن کو وفاقی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ان کی یہ تجویز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ بہتر تجویز ہے یہ؟ دیکھیں جہاں تک ہم بسپ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کنسولیڈیشن کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس سوشل پروٹیکشن میں ایک تو بسپ ہے، اس کے بعد وفاق پہ دیکھیں تو بیت المال ہے، صوبوں میں دیکھیں تو ان کی اپنی اب سوشل پروٹیکشن اتھارٹیز جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ پنجاب کی سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے، KP میں ہے، اسی طریقے سے وہ NSCR۔ میرے پاس عابد سلیری صاحب وقت بالکل کم رہ گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ فائنلی کامنٹ عابد سلیری صاحب آپ کی جانب سے تو آ گیا ہے، ڈاکٹر خاقان نجیب آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا کہ جو BISP پروگرام کے 712 ارب روپے وفاق کو دینے پڑتے ہیں وہ بھی صوبوں کو لے لینے چاہیے اس کا بوجھ۔ دیکھیے نا، پاورٹی سبجیکٹ جو ہے 18ویں ترمیم کے مطابق اگر ڈیوالو ہو چکا ہے تو صوبوں کا حصہ اس میں ضروری ہے۔ آج کی بحث سے آپ کو ایک بات تو عیاں ہو گئی ہے کہ یہ کوئی سمپل نہیں ہے کہ ہم جا کے فارمولا طے کر کے یہ چیزیں کر لیں۔ فیڈرل فسکل فریم ورک کو ہم نے تشکیل کرنا ہے، اس سے ہم نے اپنا ڈیفیسٹ بھی ٹھیک کرنا ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ کی جو افادیت ہے وہ بھی بنانی ہے۔ صوبوں سے نیچے بھی لکھا جانا چاہیے NFC میں کہ کیسے ڈیوالو ہوں گے فنڈز ٹو دی لوکل گورنمنٹ۔ چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور نیا NFC ایوارڈ آپ لوگوں کی باتوں سے جو میں نے نتیجہ ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ نیا NFC ایوارڈ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ناظرین ایک بریک لینی ہے ہمیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ۔
بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، اور اس سیگمنٹ میں ہم حالیہ بارشوں کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے متعلق بات کریں گے۔ مونسون کی حالیہ بارشوں میں اب تک ناظرین قریباً 800 اموات واقع ہو چکی ہیں، 1000 سے زائد افراد زخمی ہیں، پاکستان بھر میں 7000 سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ حالیہ بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخوا رہا ہے، جہاں 84 بچوں سمیت 489 اموات ہوئی ہیں۔ کل رات بھی شدید آندھی اور طوفانی بارش سے خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ اسپیل 26 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی بھی کر دی گئی ہے۔ بنیر میں فلیش فلڈ کو گزرے 9 روز ہو چکے ہیں۔ حکومت کے 671 ملین روپے جیسی بڑی رقم خرچ کرنے کے باوجود بنیر کے مقامی لوگ حکومت سے شکایات کرتے نظر آتے ہیں۔ آج کے پی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تباہ شدہ گھروں کا سروے ابھی جاری ہے، مکمل ہونے پر تعمیرات نو کا کام شروع کیا جائے گا، جبکہ پیر بابا بازار میں جن افراد کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں اور آس پاس گھروں کے رہائشیوں کا شکوہ ہے کہ تعمیرات تو دور کی بات ہے، 9 روز گزرنے کے بعد یہاں صفائی کا کام بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ ملبہ بھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت اٹھا رہے ہیں، سابق ایم پی ایز اور مدرسے کے بچوں کی مدد سے یہ ملبہ صاف کر رہے ہیں۔ ایک گھر ایک دکان کی صفائی میں 2 سے 3 دن لگ رہے ہیں۔ سکھ کمیونٹی کا شمشان گھاٹ کیچڑ سے بھرا پڑا ہے، سرکاری اسکولوں کی صفائی اب تک شروع نہیں ہو پائی ہے۔ بعض رہائشی آبادیاں شدید پتھریلے علاقے میں واقع ہیں، جہاں کئی گھر اور گھروں کو جانے والا راستہ مکمل بہہ گیا تھا جو اب تک بحال نہیں ہو سکا ہے۔ امدادی سامان کی رسائی بھی بہت ناظرین مشکل ہے، پیدل راستے ہیں، پتھریلے راستے ہیں، ان سے گزر کر چل کر یہاں پر امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ کے پی حکومت نے شہداء کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے بیورو چیف پشاور محمود بابر صاحب۔ بڑی تفصیلاً ہم چاہیں گے کہ ان سے گفتگو کریں، اور حالات ان کے سامنے ہیں، تمام تر حالات کو وہ رپورٹ بھی کر چکے ہیں۔ محمود بابر صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ آج چیف سیکرٹری کے پی نے بھی یہ کہا ہے کہ تقریباً ہم نے 61 کروڑ 40 لاکھ روپے جو متاثرین کے لواحقین ہیں ان میں ہم نے بانٹ دیے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس قدرتی آفت جو آئی ہے اس کے بعد اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے، وہاں پر ریلیف کی سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ کیسی رہی ہے؟ کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں ایک جو چیز ہے جس کی تھوڑی سی تعریف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حکومتیں چاہیں کچھ کریں نہ کریں، لیکن اس ساری صورتحال میں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنی بات نہیں کر رہی جو کہ صورتحال کو مزید خراب کر دیتی ہیں۔ جب الزامات بھی آتے ہوں، ایک تو کام نہ ہو رہا اور اوپر سے الزامات آ رہے ہوں، تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے لوگ جہاں ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو ہمیں بہت بہتر شکل ان کی ملتی ہے۔ کام ابھی انہوں نے پورے نہیں کیے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بنیر سب سے زیادہ متاثر ہے، تو سوات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ بنیر کا یہ ہے کہ وہاں پہ بہت ساری سڑکیں جو ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں، لیکن کچھ بہت سارے دیہات ایسے ہیں جو ابھی تک کٹے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ابھی وہ کام نہیں ہو سکا کہ لوگوں تک پہنچا جائے۔ اور اس میں تو ابھی بہت سارے گاؤں ایسے بھی ہیں کہ وہاں سے لوگ نیچے آتے ہیں، 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے 1-2 کلو چیز اوپر لے کے جاتے ہیں، اور وہ ابھی تک ان کے پاس اگر کوئی پہنچا ہے تو یا میڈیا پہنچا ہے یا وہاں کے جو لوکل این جی اوز کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے جو این جی اوز ہیں تو وہ لوگ پہنچے ہیں، لیکن ابھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی۔ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ نیچے نہیں آ پا رہے، ان کے پاس خوراک کا سامان نہیں پہنچ رہا، اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسنگ ہیں، جن کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کہ وہ ہے کہاں۔ لیکن اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں حکومتوں کی کوارڈینیشن ہو نہ ہو، وہ برے بیانات تو نہیں دے رہی کہ جس سے لوگ، لیکن ایک چیز جس نے سب کو بڑا حیران کیا ہے اور لوگ اس سے بہت خوش ہیں، اتنی بری صورتحال، مشکل صورتحال میں بھی جو لوگ خوش ہیں وہ یہ ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی شکل بدل رہی ہے، سیاسی جماعتوں کا انداز بدل رہا ہے۔ اب تک صرف ایک الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ کام کر رہی تھی جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، تو اس بار یہاں پہ جو ایک بڑی تنظیم اور ابھر کے سامنے آئی ہے تو وہ خدائی خدمتگار ہے، جس کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے، اور یہ پہلے خدمت کرنے کی ایک تنظیم تھی۔ اس بار مدرسوں کے بہت سارے طلبہ کو وہاں پہنچایا گیا ہے جو کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی آ کے انہیں لے کے جا سکتا ہے، اپنا گھر ان سے صاف کروا سکتا ہے، دکان صاف کروا سکتا ہے، رستے صاف کروائے جا سکتے ہیں، وہ ان کو لے جاتے ہیں۔
نہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس قدرتی آفت کے اندر پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس دکھ کی گھڑی میں. اور محمود جان بابر صاحب لٹرلی ہمارا تو دل دہل جاتا ہے جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہاڑوں سے نیچے لوگ اترتے ہیں اور صرف وہ نیچے کی طرف آتے ہیں اور وہاں سے صرف 1 کلو یا 2 کلو سامان لے کر پھر ان کو اوپر جانا پڑتا ہے. اس ساری صورتحال میں صوبے میں پی ڈی ایم اے کا کردار کیسا رہا ہے محمود جان بابر صاحب؟ ایک طرف تو آپ بتا رہے ہیں کہ جو فلاحی سرگرمیاں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، انہوں نے تو بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن حکومت کی چھتری تلے پی ڈی ایم اے کا کردار کیسا رہا ہے؟ پی ڈی ایم اے کا تو بنیادی کردار ابھی تک جو ہمیں سمجھ آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ الرٹ جاری کرتی ہے کہ بس جی وہ مزید آفات آ سکتی ہیں، وہ اضلاع کے لیے پیسے جاری کرتی ہیں، وہاں پہ اگر کوئی سامان کی ضرورت ہو تو وہ پہنچاتی ہیں. انہوں نے سامان بھی پہنچائے تھے اور اس سے پہلے الرٹ بھی جاری کیے تھے جب ہم نے ریکارڈ چیک کیا، لیکن جس انداز میں یہ آیا ہے تو یہ تو ان کی کیپیسٹی سے کوئی بہت اوپر کی کوئی چیز ہے نا. جو یہ سیلاب آئے ہیں، جو یہ گھر لے کے گئے ہیں پانی اور وہ جو پتھر گرے ہیں، تو وہ تو ان کی کیپیسٹی سے بہت بڑی کوئی چیز ہے. تو اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسے کور اپ کر سکیں، لیکن اتنا ممکن نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کی کیپیسٹی نہیں ہے. حکومتوں نے نچلے جو ادارے ہیں ان کو اتنا مضبوط اور فعال نہیں بنایا کہ جس طرح کے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے پاس پہلے یہاں پہ ہوا کرتے تھے کہ جو مختلف قسم کے سکاؤٹس ہوا کرتے تھے، وہ اس قسم کے حالات میں آ کے پھر اپنے علاقوں میں کام کرتے، اسکولوں کے طلبہ کو آپ تیار کرتے تھے. حکومتوں نے بس چھوڑ دیا تھا. حکومت کے پاس کوئی ایسا کوئی فورس، کوئی انفراسٹرکچر، کوئی رضاکار، کوئی اپنا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ حکومت ان کی کوئی مدد کر سکے. تو حکومتوں کو بھی اب یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم وہ لوگ جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آرگنائز کریں. یہ تو ہم 2010 کے سیلاب سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس ملک میں ایک رضاکار فورس بنے گی اور وہ رضاکار فورس لاکھوں کی تعداد میں ہوگی اور وہ تمام کے تمام ہر وقت ہر اس طرح کی کرائسس میں سامنے آئیں گی. ابھی تک کچھ نہیں بنا. تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2022 میں بھی یہاں پر سیلاب آیا، سوات میں بھی ہم نے دیکھا اور میرا بھی اتفاقاً وہاں پر جانا ہوا. وہاں پر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں پر ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں کے جو لوکلز ہیں ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک ہمارے یہ ایریاز جن کو ہٹ کیا تھا 2022 کے سیلاب نے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، وہاں پر حالات بہت خراب تھے. تو اب اتنی بڑی تباہی آنے کے باوجود جو انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ یعنی 3 سال پہلے کا کام ابھی نہیں ہوا تو پھر اب یہ ایک دفعہ اور تباہی آ جانا، ایک بڑی تباہی آ جانا، اور پھر اس کو انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا وقت اور لگے گا؟ میں انتہائی معذرت کے ساتھ 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سرکار کا مزاج ہمیشہ کچھ اور ہوتا ہے. سرکار یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے. آپ تو ابھی 2022 کی بات کریں، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا کیا اس کے تمام متاثرین کے جو گھر ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں؟ جو اعلانات ہوئے تھے، جو نئی سٹیز بن رہی تھی وہ بحال ہو گئی ہیں، وہ بن چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کام بھی ابھی رہتا ہے اپنی جگہ پہ، وہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا. آپ تو 2022 کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کے کوئی سرکاری کام ہو، کہتے ہیں جی وہ سرکار کا کام ہے، جی وہ تو سرکار کا کام ہے، تو بس اسی طرح چلتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس ملک میں پولیو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میں اپنے جس صوبے میں بیٹھا ہوں وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو انٹرنیشنل اور لوکل دونوں ادارے ہیں وہ جو اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ جس طرح اس کے فنڈ استعمال ہو رہے ہیں، جس برے طریقے سے ان بچوں کا استحصال ہو رہا ہے. یہاں پہ ہر سرکاری بندے کا اپنا موڈ ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی میرے خیال میں کوئی امبریلا نہیں ہے جس کے تحت فوری طور پہ سب اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے کام کریں. ہر کوئی کہتا ہے یار کر لیں گے سے کام نہیں ہوتے. تو 2022 والے کیسے ہو سکتے؟ اسی چیز کے اوپر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، چونکہ سیلاب تو آ کے گزر گیا لیکن اب وہاں پر جو وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، صحت کے مسائل اب پیدا ہوں گے، تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ مختصراً بتا دیجیے چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ہاں، حکومت نے ایک ایمرجنسی کی کیفیت وہاں پہ جو ہے اس وقت نافذ کی ہے اور وہ ڈاکٹروں کو بھی وہاں بھیجا گیا. ڈاکٹر خود بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی تنظیمیں بھی وہاں پہ گئی ہیں. دیکھیں، مرنا ایک زندگی کے خاتمہ ہوتا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ ایک اس سے بندے کا دل دکھتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنا بھی مشکل بنی ہے تو تمام کی تمام سوسائٹی، پرائیویٹ سوسائٹی جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس سے صورتحال کہیں زیادہ بہت زیادہ خراب ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں کے ایسار بگڑا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان فواز زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے